अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब से टारगेट मिला करेगा, आप लोग याद ना करवाओ तो ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट बहुत, इसलिए आज दो एक साथ आई हैं। इस किस्त पे रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो कि मैं कल भी दो एक साथ दूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और आज मुझे अच्छे अच्छे तबसरे चाहिए। कौन सा सीन अच्छा लगा और कौन सा डायलॉग लाजमी बताइएगा। जितने अच्छे कमेंट्स और लाइक्स होंगे कल उतने ही चांस होंगे दो एक साथ आने के। पहली मोहब्बत अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 73 पार्ट 2। लाज। वो सोच रहा था कि अब लाज को क्या कहे। गुस्सा करे तो कितना करे, और अगर समझाए तो अब की बार कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे। तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुमने साइम का सूट ख़राब कर दिया। लाज, मैंने कहा था तुम्हें कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे, लेकिन तुमने मुझे नाउम्मीद किया है। वह अफसोस से बोला था। लाज ने उसे चेहरा उठाकर देखा, उसकी आंखों में नमी थी। मैं साइम से सॉरी कर लेती हूँ, आप नाराज़ ना हो। मैं शाह ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने को कहा। बस लाज, रहने दो। वो साइम की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अब शर्मिंदा था। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो ये तो हरगिज़ नहीं चाहता था। वो तो बस लाज को डांट पड़वाना चाहता था, लेकिन शाह को नाराज़ नहीं करना चाहता था। साइम, तो मेरे साथ चलो, वक्त कम है, मैं तुम्हें सूट दिलवा देता हूँ। और मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। वो गोया हुआ तो साइम ने कुर्ता फेंक कर शाह के हाथ पकड़ लिए। भाई नहीं, ये तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता था कि आप शर्मिंदा हो। मैं बस इसे तंग करने आया था। मेरे पास सूट है, आप परेशान ना हो, मुझे दुख होगा। ऐसे ना बोलें। शाह उसकी बात पे मुस्काया। नहीं, मैं तुम्हें सूट दिलवा देता हूँ, तो मेरा बाहर इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। उसने साइम का गाल थपका था। लाज की आंखें मुकम्मल पानी से डूब चुकी थीं। वो ना चेहरा उठा सकी और ना ही आंखें साफ कर सकी। साइम बेबसी से लाज को देखता रहा, फिर वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शाह शीशे में अपना अक्स देखते बाल संवारने लगा था। उसके बाल सूख चुके थे। उन्हें संवारने के बाद उसने परफ्यूम छिड़का और घड़ी पहनकर वो पलटा तो लाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं अब कभी ये सब नहीं करूँगी। मैं बस। शाह ने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। मैंने कहा ना, मुझसे बात मत करो, रोना बंद करो और जाओ श्री के पास। लाज ने सर नामे हिलाया। मैं नहीं जा रही, आप पहले मुझे माफ़ करें। उसकी आंखें हनोस पानी से भरी थीं। शाह ने अपना रुमाल निकाल कर उसकी आंखें एहतियात से साफ की। ठीक है, मत जाओ, मैं तुमसे और नाराज़ हो जाऊंगा। तुम्हारे ना जाने से ये तो हरगिज़ नहीं होगा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा। वो कहकर फिर पलटा। लाज उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। शाह ने उसे अपना हाथ छुड़वाया। तुम मेरी बात कभी नहीं समझती, इसलिए मेरा अब चुप रहना बेहतर है। वो कहकर बाहर बढ़ गया था। लाज उसके पीछे भागी थी, लेकिन वो उसके कदमों से कदम ना मिला सकी। वो चौखट में ही रुक गई। चौखट को थाम कर वो दिल गिरफ्ती से दूर जाते शाह को देख रही थी। शाह उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। अब उसका कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता था। अचानक ही उसका हर चीज़ से दिल उचाट हो गया था। साइम को नया सूट कुर्ता शलवार दिलवा कर जब घर आया तो उसके नंबर पे कॉल आई। शाह साहब, हम यहाँ से चल पड़े हैं। कॉल कबीर की थी। पहले ही मुलाकात में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी सोच और नज़रियात काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे, इसलिए दोस्ती होने में वक्त ना लगा। हम सब आप लोगों के मुंतज़िर हैं, शाह ने कहकर कॉल बंद की और अंदर चला गया। लाउंज में श्री के दधियाल की जानिब से आए लोग बरकत अंकल और फूफो के साथ बैठे थे। श्री के साथ वाले सोफ़े पे लाश थी। शाह ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और लाताल्लुक़ सी बैठी बीजान को मुखातिब किया। वो लोग चल पड़े हैं, आप सब बाहर आ जाएं, मेहमानों ने सीधा ये वहीं आना है। मेहमान एक एक करके बाहर चले गए थे। लाश की मजबूरी थी कि उसे श्री के साथ रहना था। वैसे तो श्री की तायाज़ाद आई हुई थी, लेकिन वो उनसे बहुत कम बात किया करती थी, बिल्कुल रस्मी सी। इसलिए वो सब श्री से बस मिलीं और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गईं। लाज ही
اس کے ساتھ تھی جو اب اسے باہر لے جا رہی تھی۔ اس نے شاہ کے پاس سے گزرتے اسے اداس آنکھوں سے دیکھا، لیکن شاہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے لاج پہ اچٹتی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ لاج کا دل اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ مکمل گردن گھما کر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دھیان سے لاج، گر جاؤ گی۔ شری نے اسے ٹوکا تو وہ چونکی۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ صوفے سے الجھ جاتی اگر شری اس کا بازو نہ پکڑتی تو۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ شری نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں بھی کب سے یہی نوٹس کر رہی ہوں، تم کسی پہ بھی دھیان نہیں دے رہی۔ شاہ نے کچھ کہا ہے؟ وہ وہیں رک گئی تھی۔ اسے پہلے لاج کا موڈ بہتر کرنا تھا۔ لاج نے اس کے سوال پہ سر ہلایا اور رندھی ہوئی آواز سے بتانے لگی۔ میں نے اس کی بات مکمل ہوئی تو اس نے بھیگتی آنکھوں کو انگلی کی پوٹ سے صاف کیا۔ شاہ اب مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ میں نے سوری کی، لیکن شری نے اس کے دونوں شانے تھامے۔ لاج، رونا نہیں ہے، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ لاج نے سرنامے ہلایا۔ نہیں، یہ واٹر پروف ہے، سرما بھی نہیں پھیلے گا۔ شری نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا، پر پھر بھی تم نے رونا نہیں ہے۔ میں شاہ سے بات کروں گی، وہ مان جائیں گے۔ تم اداس نہ ہو، اور اگر الٹی حرکتیں کرو گی تو وہ ناراض ہی ہوں گے۔ اور میں اس سائم کو بھی پوچھوں گی کہ اسے کیا ضرورت تھی شاہ کو بتانے کی۔ لاج نے سرنامے ہلایا۔ نہیں، رہنے دیں، کیا پتا وہ گدھا پھر شاہ کو جا کر بتا دے کہ میں نے آپ کو اس کی شکایت لگائی ہے اور آپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ ایسے تو شاہ اور غصہ ہو جائیں گے۔ شری کو اس پہ پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ شاہ کو تم منا لو گی، میں جانتی ہوں، اور وہ خود بھی زیادہ ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ تم دل چھوٹا مت کرو، وہ اسے سجھاتے ہوئے بولی۔ لاج نے گہرا سانس کھینچا اور مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھر شری کو لے کر باہر چلی گئی تھی۔ شام کے رنگ میں دھند کی آمیزش سی تھی۔ غبار آسمان سے سرکتا شاہ حویلی کے لان میں بکھرتا چلا گیا اور زرد کمکموں سے لپٹ گیا۔ ماحول عجب ہی سحر انگیز ہو گیا تھا۔ وہ لوگ 5 گاڑیوں میں آئے تھے جو شاہ حویلی کے پورچ کو پر کر چکی تھیں۔ ان کا استقبال بہترین ہوا تھا۔ کبیر کالے کاٹن کی سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے اوپر میرون ویسٹ کوٹ تھی۔ گوری رنگت اور اونچی قامت والا مرد وجیحہ لگتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے مسکان غائب نہیں ہوئی تھی۔ پیروں میں کالا خصا پہن کر جب وہ لان میں داخل ہوا تو شری سے نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ 4 جانب کی آوازیں دم توڑ گئیں اور غبار بڑھ گیا جو ان کے درمیان حائل تھا۔ وہ اس کے قریب ہو رہا تھا اور شری اپنا آنچل سنبھالتی کھڑی ہو گئی۔ اس کی نگاہیں کبیر سے ہٹنے کو راضی ہی نہ تھیں۔ کبیر جب اس کے مقابل آیا تو وہ آہستگی سے اس کے دونوں شامیں تھام کر چہرہ اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ کبیر نے دھیرے سے جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو اس نے آنکھیں موند لی۔ شری، جگہ بنائے۔ شری چونکی۔ یہ کبیر کے لبوں سے لاج کی آواز کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ کبیر اس کا شانہ ہلا رہا تھا اور وہ لاج کسی آواز سے بول رہا تھا۔ شری، کیا ہو گیا؟ اب کی بار پھپھو نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ کبیر سٹیج کے سامنے کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، یعنی وہ خیال دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوتی جلدی سے کھڑی ہوئی اور لاج کے ساتھ ایک جانب ہو گئی۔ کبیر نے دادی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ دادی کو اوپر چڑھانے کے بعد وہ ان کے ساتھ چلتا صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ دادی باقی سب سے ملی اور سب کے برابر رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ پھپھو، لاج اور بھی جان باقی سب سے مل رہی تھی۔ کبیر کی چاچی اور ریشما سے ملنے کے بعد نمرا آمنہ سے ملی جو اسے مغرور سی لگی۔ ان کے انداز دلہا کی بہنوں جیسے تھے۔ لاج نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میری تو جوتی بھی نہ بولے، ان سے مرے پرے۔ اس نے سلام کے ساتھ دل میں سوچا اور پھر انہیں کرسیوں تک چھوڑنے کے بعد وہ پلٹی تو چونکی۔ مور پنکھ جیسے طرز سے بنی میسکی میں ملبوس لڑکی ایک ادا سے گردن کو ایک جانب جھکا کر مسکراتی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی میکسی جو کہ بہت لمبی تھی اسے دونوں جانب سے تھام رکھا تھا۔ گلے میں موجود سیٹ اس کی گردن سے چپکا تھا۔ ناک میں ہیرے کا لونگ تھا اور چہرے کی ایک جانب پف کی لٹیں تھیں جس کو وہ گردن کو ہلکی سی جنبش دے کر پیچھے کرتی اسٹیج پہ آ گئی۔ دانیہ کی شخصیت استعجاب مبتلا کرنے والی تھی۔ صرف لاج ہی نہیں، بہت سی اور بھی گردنیں تھیں
اس کی جانب اٹھی اور شری کے ددیال سے جو لڑکے آئے تھے وہ مچل سے گئے تھے، لیکن دانیہ بے نیازی سے سب سے ملنے لگی۔ لاج سے ملنے کے بعد وہ جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ لاج نے پھپھو سے پوچھا۔ کبیر کی سوتیلی بہن ہے۔ لاج اور باقی سب یہی جانتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ بہن تسلیم کر چکے ہیں اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ لاج اور باقی سب یہ کہانی جانتے تھے لیکن ماضی سے واقف نہ تھے۔ پیاری ہے، لاج کہے بغیر نہ رہ سکی۔ سائم کے لیے بات چلائیں نا، پھپھو کو اس نے مشورہ دیا تو پھپھو دانیہ کو ایک بار پھر سے دیکھنے لگی۔ ان کا نظریہ بدل گیا تھا۔ اب کی بار جب انہوں نے دانیہ کو دیکھا تو لڑکی کی ماں کی چیل جیسی آنکھوں سے دیکھا۔ سائم سے بڑی ہے۔ پھپھو نے دانیہ سے نظریں ہٹا لی تھی۔ کچھ دیر میں منگنی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ دادی نے کبیر کو کنگن تھمائے۔ پہناؤ۔ موٹے سونے کے کنگن جن پہ زمرد لگے تھے، کنگن بہت خوبصورت تھے۔ کبیر نے شیریں کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اس کی کلائی میں کنگن ڈال دیا۔ پھر دوسری کلائی میں کنگن ڈالنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا، میں ان کلائیوں کو بعد میں چوموں گا۔ یہ لمس ادھار رہا۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ شیریں نے جب اس کی بات سنی تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر سرخ ہوتے گالوں کو جھکا لیا۔ شیریں نے کبیر کو انگوٹھی پہنائی تھی اور ساتھ دادی کی طرف سے گھڑی تھی۔ باقی سب نے انہیں گفٹ دیے تھے۔ کچھ دیر تصویروں میں گزر گئے۔ پھر جب کھانا چلا تو سارے مہمان منتشر ہو گئے اور کسی کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اسٹیج پہ اب بس کبیر اور شیریں ہی تھے۔ لاج مہمانوں کے پاس تھی۔ پھپھو اسے کسی نہ کسی کام کے لیے آواز دے رہی تھی۔ سائم اور شاہ بھی کام میں بے حد مصروف تھے۔ کسی بھی چیز میں کمی کا صاف مطلب تھا۔ شاہوں کی ناک کٹ گئی، اس لیے وہ سب دل و جان سے لگے ہوئے تھے۔ تبھی کبیر کو برکت انکل نے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ برکت انکل کے ساتھ اس کے بابا سائیں تھے۔ برکت انکل انہیں اپنے رشتہ داروں سے ملوا رہے تھے۔ شیریں اسی پہ نگاہیں جما کر بیٹھی تھی کہ خوبصورت نسوانی آواز پر چونکی، بہت خوبصورت ہے کبیر، ہے نا؟ دانیہ شیریں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شیریں نے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے لیے تو وہ اس کی نند تھی، لیکن ابھی اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نند دراصل گند ہے جو اس کی زندگی میں زہر گھولنے کے عزائم لے کر آئی ہے۔ دانیہ کی بات کا جواب شیریں کی مسکان نے دیا تھا۔ وہ اپنا رخ دانیہ کی جانب کر کے بیٹھ گئی تھی۔ دانیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، ویسے تو تم بھی خوبصورت ہو۔ شیریں شکریہ کہتی کہ دانیہ نے مزید کہا، لیکن کبیر زیادہ ہے، اسے پسند سوچ کر کرنا چاہیے تھا۔ شیریں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ دھکا سا تھا جو اسے لگا تھا۔ کبیر نے تم میں ایسا کیا دیکھا؟ میک اپ سے تو سبھی خوبصورت لگتے ہیں، منہ دھونے کے بعد اصل خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے تمہاری رنگت سانولی ہے، بس آنکھیں پیاری ہیں، عمر بھی ٹھیک ٹھاک لگتی ہے۔ وہ تنقید بھری تعریف کر رہی تھی، جیسی آپ لوگ اکثر ناول کی کرتے ہیں، اور پھر رائٹر سے توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ شیریں جیسا حوصلہ دکھائے اور بس مسکراتا رہے۔ تم برا مت ماننا، میں بالکل بھی تمہیں کمصورت نہیں کہہ رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ کبیر کو جوڑ کی تو کوئی مجھ جیسی ہوتی۔ شیریں پہ اب کی بار آسمان گرا تھا۔ اس کی آنکھیں صدمے سے باہر گرنے کو ہو گئی تھیں۔ دانیہ اس بات پہ یہی رد عمل چاہتی تھی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنسی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں کبیر کی سوتیلی بہن ہوں؟ اس نے سرنامے ہلایا۔ کبیر اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے اور میں اپنے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی نامحرم ہیں جیسے تم اور کبیر ہو۔ ہمارا نکاح ممکن ہے، اور میں تو اس سے محبت بھی کرتی ہوں۔ شیریں کو لگا وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ وہ ورنکوں کی طرح دانیہ کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ شیریں کے گرد رقص کرنے لگے تھے۔ شاید وہ کبھی نہ ہلتی اگر اسے لاج کی آواز نہ آتی۔ ویسے تو یہ نری بے غیرتی ہے، کسی کی منگنی کے دوران اس کے منگیتر سے محبت ہونے کا اعلان کرنا، اور وہ بھی اس کی منگیتر کے سامنے۔ دانیہ آواز پہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا چونکی تھی اور شیریں ہوش میں آئی تھی۔ لاج قدم قدم چلتی شیریں کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور محبت سے اس کا گال چوما۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے پہلے ہی اپنی حیثیت بتا دی، ورنہ ہم آپ کو ایسے ہی کبیر بھائی کی طرح اونچے خاندان کا سمجھتے رہتے۔ آپ کے شجرہ نسب کا پتہ آپ کی سوچ دے رہی ہے، اور توجہ کرنے سے آپ کو دیکھوں تو آپ بھی کوئی 12 سال کی بچی نہیں ہیں، شیریں جتنی ہی ہیں۔ اور وہ کہاں ہیں؟
لاج رک کر دانیہ کے پیچھے دیکھنے لگی۔ دانیہ دھیرے دھیرے کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ اس نے پوچھا تو لاج لب بھیج کر مسکرائی۔ سرخ خواب کے پر کہیں نظر نہیں آ رہے آپ میں؟ ایک سانچے سے بنی لگتی ہیں آپ مجھے ساری لڑکیوں جیسی، یا آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے؟ اس نے سوال کر کے سر پہ ہاتھ مارا۔ کہیں آپ اپنی گندی ذہنیت اور زبان کی وجہ سے شری سے جیت تو نہیں رہی؟ لاج نے افسوس سے چہرے پہ لا کر شری کو دیکھا۔ بس شری، ہار گئے نا ہم، اس لیے کہتی تھی تھوڑے ڈرامے آپ بھی دیکھا کریں تاکہ ان جیسے ڈراموں سے نبٹنا سیکھ لیں، لیکن آپ بس کتابیں پڑھتی رہ گئی۔ چلیں خیر، میں ہوں نا آپ کی لاج۔ اس نے مسکرا کر دوبارہ شری کا گال چوما، اور اب کی بار جب اس نے دانیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرارے تھے۔ اس نے شری کو اپنے پیچھے کیا اور دانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ میری بہن ہے، ان کی برائی میں نے کبھی نہیں سنی، مجھے عادت نہیں ہے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بکواس سننے کی۔ اگلی بار زبان سنبھال کر، ورنہ میں لحاظ کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے نکالوں گی، اور مجھے کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، یاد رکھیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، پھر شری کی طرف پلٹی اور اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ بجھا ہوا اوپر کیا۔ اچھی چیزوں کو تو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ملتی بس قسمت والوں کو ہیں، اور آپ نے ٹھیک کہا، کبیر بھائی بہت اچھے ہیں، انہیں پسند کرنے والے لاکھوں ہوں گے، لیکن قسمت والی میری بہن ہے جسے وہ ملے ہیں۔ وہ شری کو دیکھ کر مسکرائی اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بھی مسکرائے، تو شری مسکرا دی۔ لاج دانیہ کی طرف پلٹی، اور کتنی بے عزتی کروانے کا ارادہ ہے؟ مجھے تو لگا تھا آپ اس کے بعد خودکشی کر لیں گے، لیکن بہت ڈھیٹ ہیں آپ، منہ اٹھا کر کھڑی ہیں۔ آپ کی بے غیرتی کو 7 توپوں کا سلام۔ دانیہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ دانت پیس کر کچھ کہنے لگی کہ لاج نے انگلی اٹھائی۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، مجھے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہوں یہاں سے۔ لاج کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ شری نے پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ اور باروب دیکھا تھا۔ وہ بڑی ہو گئی تھی یا یہ شاہ کی صحبت کا اثر تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ دانیہ پیر پٹک کر سٹیج سے اتر گئی تو لاج شری کی طرف گھومی۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کسی بات کو محسوس نہیں کریں گی، اور دل پہ تو بالکل نہیں لیں گی۔ یہ آپ کا اور کبیر بھائی کا دن ہے، ان کی وجہ سے خراب نہیں کرنا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں کہتی ہوں، بلکہ سب کہتے ہیں۔ ان کی کہانی کیا ہے میں نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی، لیکن اتنا اب آپ جان لیں، یہ آپ کی کہانی کی ولن ہے، بچ کے رہنا ہے آپ نے۔ وہ تیزی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ شری ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ لاج، شری کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ لاج کو کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ شکریہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ لاج نے کس طرح اس کی آ کر حمایت کی تھی، ایسے سگی بہنیں ہی کرتی ہیں، اور لاج اور اس کا رشتہ سگوں سے بھی سگا تھا۔ شری آپ روئیے گا مت، پتہ نہیں آپ کا میک اپ واٹر پروف ہے یا نہیں، اس نے شری کو سامنے کر کے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ آپ سب بھول چکی ہیں، ہے نا؟ ہاں میں بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جاؤ، کسی کو مت بتانا۔ لاج نے سر ہلایا۔ میں بس کبیر بھائی کی خبر لوں گی کہ ایسے لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی انہیں۔ اس دانیہ کی بچی نے شری کا دل دکھایا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ اس نے دل میں سوچا تھا دانیہ نے بس یہ سنا تھا کہ شری بہت معصوم ہے، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے حصے کی ساری چالاکی لاج میں آ گئی ہے۔ وہ اب دانیہ کو پٹوا کر ہی دم لے گی۔ بڑی مشکل سے اسے موقع ملا تھا کہ وہ شاہ کے پاس جا سکے۔ شاہ کسی کام سے اندر گیا تھا، وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ شاہ اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، لاج اس کے پیچھے تھی۔ جب تک وہ کمرے تک پہنچی، شاہ واپس باہر نکل رہا تھا، لاج اس کے آگے آگے۔ آپ مان رہے ہیں یا نہیں؟ شاہ نے اسے بھمچکا کر دیکھا۔ تم مجھے منانے آئی ہو یا دھمکانے آئی ہو؟ لاج نے دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ جما کر بولی تھی۔ اس کا انداز منانے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے مجھے وہ بتائیں، مان رہے ہیں یا نہیں؟ شاہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ نہیں مان رہا، تم جاؤ یہاں سے۔ لاج نے اسے پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آگے کھڑی ہو گئی۔ اب آپ مجھے یہاں سے جا کر دکھائیں۔ شاہ کی دونوں بھویں اوپر اٹھی۔ یعنی اتنی ہمت؟ مجھے تنگ مت کرو، مجھے جانے دو، نیچے مجھے کام ہے۔ لاج ایسی ہو گئی جیسے سنائی ہی نہ دیتا ہو۔ شاہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ میں کہہ رہا ہوں پیار سے مان جاؤ، ورنہ بہت پیار سے پیش آؤں گا،
اور تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے لاج کو دروازے سے لگاتا، اپنے ہاتھ سے لاج کا ٹراؤزر سرکاتا، اپنا ہاتھ اس کی گہرائیوں پہ لے گیا تھا۔ اس کی انگلیاں وہاں لمس دینے لگی تھی۔ لاج کی جان صحیح معنوں میں نکلی تھی۔ شاہ 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 نے جوابی اپنی کارروائی تیز کر کے کہا، بہت شوق تھا نا مجھے روکنے کا، اب یہاں سے بے حال ہو کر میرا جنون برداشت کرو۔ وہ اس کی گہرائیوں میں اپنی انگلیاں ڈالتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ لاج بری طرح تڑپ گئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل کھڑی اس کی قمیض کو کالر سے تھام چکی تھی۔ جب وہ بھاری آواز سے سسکنے لگی تو شاہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاج کو اپنے سینے میں بھرا۔ میں آپ کی بات مانوں گا نہیں، تمہیں سزا ملے گی، میری بات نہ ماننے کی سزا۔ تم مہمانوں کو چلے جانے دو، پھر میں تم سے سارے حساب بے باک کروں گا۔ اب جلدی سے پانی پیو اور نیچے آ جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس کے ماتھے کے پسینے کو چومتا، اس کے لبوں کو دھیرے سے چوم کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ لاج گہرے گہرے سانس لے کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسے وقت لگے گا سنبھلنے میں۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ ٹارگیٹ لازمی پورا کرنا ہے۔ اپنا پیار دکھانے میں کنجوسی مت کیا کریں۔ اللہ حافظ۔